अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चौथा पारा करने जा रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रमज़ान का चाँद नज़र आया है। आप सबको हम सबको रमज़ान मुबारक। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चौथा पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर ना होगा। ठीक है, यहाँ एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि खर्च करने का मयार क्या होना चाहिए। वो चीज़ दूसरों को देनी है जो आपको खुद भी पसंद है। ठीक है, कुरान मजीद के चौथे पारे में सूरह आले इमरान के आखिरी 11 रुकू हम पढ़ेंगे, यानी रुकू 10 से 20, और सूरह निसा के इब्तिदाई 3 रुकू शामिल हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम वो चीज़ खर्च ना कर लो जो तुम्हें खुद पसंद है। तो हमें जो है यहाँ जो एक चीज़ दिखाई जा रही है, हमने जो माल खर्च करना है या जो हमने कपड़े देने हैं किसी को, या हमने कोई भी चीज़ देनी है, अगर वो इस्तेमाल शुदा भी है तो वो हमारी पसंद की हो, वो इस्तेमाल के काबिल हो और अच्छी हालत में हो, और हम उसे अल्लाह की रज़ा की खातिर दें तो वो काबिल कबूल है। और अगर हमारी वो ख़राब चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अब वो हमें पसंद नहीं है और अब हम उन्हें जो है निकालना चाहते हैं,
تو وہ دے دیں ہم کسی کو اٹھا کر. تو لیکن آپ جس کو دے رہے ہیں اس سے پوچھ لیں کہ اگر آپ خوشی سے یہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو یہ پسند ہے، تو آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے، پسند کروا لیجئے. اگر پسند ہے سامنے والے کو تو آپ ضرور دے دیجئے. سورت آل عمران رکو نمبر 10. باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے. سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے. سب سے محبوب شے کیا چیز ہے؟ مال. انسان کا مال جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کون سی چیز بتائی؟ حج. اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے. اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے. حج کے لیے عموماً جو ہے ظاہر ہے اپنے ایریے سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے جو ہے جانا ہوتا ہے مکہ، اور وہیں حج کی فرضیت ادا ہوتی ہے. تو ایسے میں جو ہے ہمیں جو اخراجات ہیں وہ اگر ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم بلا وجہ یا جان بوجھ کر دیر کر رہے ہیں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم حج نہیں کر رہے، حالانکہ حج فرض ہے اور حج جو ہے جوانی کی عبادت ہے، تو اس کو جو ہے ہمیں، کیونکہ حج جو ہے جہادہ، جہاد بہت زیادہ اس میں جو ہے کوشش کی جانے والی عبادت ہے وہ، اور جہاد سے ہے. تو اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے. ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا. ٹھیک ہے، اگر تو مال ہے تو ہمیں حج کا ارادہ کرنا ضرور چاہیے. اگر نہیں ہے ابھی استطاعت تو اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تو غنی ہے، اسے کسی کے حج کی یا عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، بندوں کو اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، بندوں کی نیکی دیکھنا چاہتا ہے، بندوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں، میرے گھر میں آنے کی کتنی محبت رکھتے ہیں، میری عبادت کی جو فرض کی ہے میں نے اس کی کتنی جستجو اور کتنی فکر رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا، یعنی انکار کیا، فرض عبادت کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں. جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. مدنی صورت ہے، مدنی دور ہے. مدینہ میں منافقین بھی آباد تھے. منافقین، جب ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر آنے کا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مت ماننا. مطلب تمہیں خود اللہ تعالیٰ آسمان سے رہنمائی بھیج رہا ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو لے کر چلو، اور جو تمہارے ساتھ دوسری قومیں رہتی ہیں اہل کتاب، ان کی طرف یا ان کے طریقے کو مت دیکھنا. ٹھیک ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی خسارے کی بات ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں. جانتے بھی ہیں کہ ہم گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، انہوں ہی نے آنا تھا آخر میں. تو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اپنے سگے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن مانتے نہیں. وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں. اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ حسد اور جلن تھی جو ان کے اندر بھر بھر کے آ رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ کسی طرح پھر جائیں اور پھر سے کفر کی حالت میں چلے جائیں. نہ انہیں خود ہدایت نصیب ہوئی اور نہ ہی وہ دوسروں کو ہدایت یافتہ دیکھنا
पसंद करते थे। रुको नंबर 11, रोजे क़यामत कौन कामयाब होगा। 11वें रुको में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए एक सहनुकाती लाहे अमल दिया है। अब कामयाबी का राज नुक्ता अल्लाह ताला ने क्या बताया है। पहला नुक्ता यह कि हर इंसान अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह का ऐसे तकवा इख्तियार करे जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है, जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। यानी कि अल्लाह ताला दिल में मौजूद है, अल्लाह का एहसास मौजूद होना चाहिए। हर नेकी में इखलास क्या हो, अल्लाह तेरी रजा की खातिर। छोटी नेकी हो या बड़ी हो, अल्लाह तेरी रजा की खातिर। छोटी गलती हो गई है या बड़ी गलती हो गई, फौरन अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लें, इसको कहते हैं तकवा। ठीक है, इखलास और तकवा दोनों में अल्लाह का दिल में मौजूद होना, कि अल्लाह का एहसास है दिल में। नेकी है छोटी या बड़ी, इखलास किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह तेरी रजा की खातिर। छोटी गलती हो गई है या बड़ी हो गई है, फौरन अल्लाह से हुजूर तौबा इस्तगफार, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। इसको क्या कहते हैं, तकवा। कि अल्लाह ताला से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह तकवा इख्तियार करो जैसा कि उससे डरने का हक है, और ना ही तुम्हें मौत आए मगर तुम मुसलमान हो। और फिर आगे फरमा दिया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो सब के सब, और तफरके में ना पड़ो, तफरके में ना पड़ो, गिरोह दर गिरोह ना बनो, कि मेरा गिरोह तुम्हारा गिरोह, मैं यूं तो तुम यूं, नहीं। जो सीधा सीधा एक रस्सी को थाम लेगा वो भटक नहीं सकता, वो गुमराह नहीं हो सकता। जिसने अल्लाह के दिल का, अल्लाह को एहसास दिल में रखा है, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जिसका इखलास अल्लाह के लिए है, जिसकी नेकी हर नेकी छोटी है या बड़ी अल्लाह के लिए है, और जो गलती करता है तो फौरन तौबा करता है, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने, ऐसे शख्स ने मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है, और यही चीज़ अल्लाह को पसंद है। ठीक है, तो अल्लाह ताला को जो पसंद है वो हमें करना चाहिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए। और अल्लाह ताला के साथ हम जो हम कुछ भी जो, यानी कि कोई हेरा फेरी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने, एक तो अल्लाह ताला खुद देख रहा है, दूसरा किरामन कातिबीन हमारे कांधों पर बैठे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी गलतियों को लिखते हैं, हमारी नेकियों को लिखते हैं, हमारा हर तरह से मुहासबा हो रहा है। और हमें खुद भी अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, अपना हिसाब किताब करते रहना चाहिए, कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं, कहीं हमने अल्लाह से तकवा का हक खत्म तो नहीं कर दिया, कम तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो 11वें रुकू में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए एक सह नुकाती लाए अमल दिया है। पहला नुक्ता यह कि हर इंसान अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह का ऐसे तकवा इख्तियार करे जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है, यानी अल्लाह की नाफरमानी से ऐसे बचे जैसा कि बचने का हक है। दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम मुसलमान कुरान की बुनियाद पर आपस में मुत्तहिद हो जाएं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मजबूत पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान मजीद। जिसने कुरान मजीद को मजबूती से थाम लिया, फिर वो कैसे भटक सकता है। थामने का मतलब क्या है, कुरान मजीद को खोलें, उसको समझकर पढ़ें, सीखें, समझें। देखें अल्लाह ताला की कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कुरान मजीद में। ठीक है, तमाम मुसलमान कुरान की बुनियाद पर आपस में मुत्तहिद हो जाएं, अपना मिशन बना लें कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है, समझना है, इसकी तालीमात पर अमल करना है। ठीक है, ये है मजबूत रस्सी को थामना। व अतसिमो बिहब्लिल्लाहि जमिया का मतलब है कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है, समझना है, इसकी तालीमात पर अमल करना है, इसके इज्तिमाई अहकामात के नफाज के लिए जद्दोजहद करनी है, और इसकी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाना है। यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने इस जिम्मेदारी को समझना है, समझा है, तो इसको खूब अदा भी करना है। ये मिशन तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा और उनका बाहमी इंतशार खत्म हो जाएगा।
यकीनन जब एक रस्सी को थाम लेंगे सब मुसलमान तो कौन भटक सकता है, फिर बताइए। जिसने रस्सी को छोड़ छोड़ दिया है, आसमान से एक रस्सी लटक रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदो इस रस्सी को थाम लो, तुम्हें कोई नहीं उचकेगा, कोई दरिंदा नहीं तुम्हें उचकेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, तकलीफ देगा, कोई दरिंदा तुम्हें नहीं कर सकता, नुकसान दे सकता, अगर तुमने मेरी इस रस्सी को थाम लिया तो। दरिंदे कौन है? अल्लाह की रस्सी तो कुरान मजीद है जो आसमान से आई है, समझने एक मिसाल है कि आसमान से एक रस्सी लटक रही है, उसे हमने मजबूती से थाम लिया है, अब कोई दरिंदा हमें उचक नहीं सकता। दरिंदे कौन है? दरिंदे आप देख लें कि कोई भी परिंदा जो दरिंदा टाइप परिंदा है वो हो सकता है, या शैतान, या वो जो मिसाल दे रही हूँ कि वो लोग जो दीन से भटकाने के लिए, फिसलाने के लिए, या दीन अल्लाह से दूर करने के लिए भी तो मौजूद है ना। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दूसरी कौमों से बचकर रहो, कहीं वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर ना दें। ये है दरिंदे। अगर हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तो हम तफरके में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हर बात खोल कर बता दी, सीधी सीधी बात बता दी। किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ कुरान मजीद में है ही नहीं। जैसे कि हमने सूरह आल इमरान में शुरू में पढ़ा था कि दो किस्म की आयत हैं, एक महकमात और एक मुतशाबिहात। महकमात वो है जो वाज़ेह, और मुतशाबिहात वो हैं जो शुबे में डाल दी हैं, और जो 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 फितना अंगेज लोग हैं वो शुबे में डालने वाली आयत के पीछे पड़ते हैं और उसमें फितना तलाश करते हैं, और महकम आयत को नहीं देखते। तो अल्लाह ताला ऐसे शरंगेजों से हम सबको महफूज फरमाए, और हमें अपनी रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये मिशन तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा और उनका बाहमी इंतशार खत्म हो जाएगा। इस्लाम कबूल करने से कबल सहाबा किराम मुंतशिर थे, आपको पता है ना, मुंतशिर थे। किस अकीदे में मुब्तला थे? बुजुर्गों की मोहब्बत में मुब्तला थे, बुजुर्गों की मोहब्बत, जिनके उन्होंने बुत बना रखे थे। ठीक है। तो क्या थे? इस्लाम से कब इस्लाम कबूल करने से पहले कबल सहाबा किराम मुंतशिर थे, खिदमत कुरान के मिशन ने उन्हें भाई भाई बना दिया। जब उन्होंने कुरान सुना तो उनका दिल एकदम से पसीज गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कुरान सुनाया तो वो ईमान लिया, और जब ईमान लिया तो आपने उनका तज़किया किया और हिकमत की बातें सिखाई, उनको ऐसा निखारा कि वो निखर कर उभर कर ऐसी ज़बरदस्त जमात सामने आई, भाई भाई बन गए। महाजिरीन जब हिजरत करके मदीना आए तो वहां पर अंसारी पहले से ही इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, गले लगाने के लिए मौजूद थे। ये था भाईचारा। तीसरा नुक्ता ये बयान किया गया कि मुत्तहिद होने के बाद मुसलमान बाहम मिलकर जमात की सूरत में लोगों को खिदमत कुरान के मिशन में शरीक होने की दावत दें। अभी मैं आप सबसे पूछ रही थी ना कि आपके तवज्जुद से कौन आया क्लास में, आपके तवज्जुद से कौन आया क्लास में, आपके तवज्जुद से आप लोग अगर इस क्लास में लाने के लिए किसी एक या दो बंदियों को भी तैयार कर लेंगी तो आप इसमें, इस मिशन में, इस खिदमत में शामिल हो जाएंगी। ये जो तीसरा नुक्ता है ना, तीसरा नुक्ता ये बयान किया गया कि मुत्तहिद होने के बाद, जैसे अभी आप लोग सब यहाँ जमा हैं, है ना, आप लोगों के साथ कोई और, कोई भी एक एक अगर आ जाए तो आपका पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाए कि मुसलमान बाहम मिलकर जमात की सूरत में लोगों को खिदमत कुरान के मिशन में शरीक होने की दावत दें, नेकियों को फैलाएं। जो सुकून आपको इस मजलिस में आकर मिलता है लोगों को बताइए, जो तालीम, जो इल्म आपको इस मजलिस में आकर मिलता है वो लोगों को बताइए, कि आप भी आइए, सुनिए कुरान मजीद, देखिए कितनी प्यारी किताब है। चलिए आप इस मजलिस में नहीं आते, आप किसी और मजलिस का इंतखाब कीजिए, सुनिए जरूर। तो मुसलमान बाहम मिलकर जमात की सूरत में लोगों को खिदमत कुरान के मिशन में शरीक होने की दावत दें, नेकियों को फैलाएं और बुराइयों से रोकें। बशारत दी गई कि इस सहनुकाती अमल को इख्तियार करने वाले ही रोज़े क़यामत कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। चलिए आगे चलते हैं। रुकू नंबर 12, उम्मत के दौरे जवाल में करने के काम, उम्मत के दौरे जवाल में करने के काम। अब कैसा दौर गुजर रहा है, अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसा दौर है। हर तरह के दौर के लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमा दी।
12वें रुकू में बयान किया गया कि यहूद अल्लाह के गजब का शिकार और जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं। क्यों, वजह क्या थी? अल्लाह का गुस्सा क्यों है उन पर? गैरिल मगदूब, क्यों है ये? मगदूब सूरह फातिह में हम पढ़ के आए ना, ये वही लोग गैरिल मगदूब अलैहिम, जिनके लिए हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाना। क्यों? इसका सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अंबिया को झुटलाया, अंबिया की तकजीब की, अंबिया की तजलील की, अंबिया की तकफीर की, अंबिया के कत्ल किए, अल्लाह की नाफरमानी की, अंबिया को झुटलाया और बाज अंबिया को शहीद कर दिया। अलबत्ता उनमें बाज सालिहीन और अल्लाह के महबूब लोग भी हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि बाज सालिहीन का भी जिक्र आएगा, जो नेक अमल नेक गुजरे हैं। बनी इसराइल में जो नेक लोग गुजरे, अल्लाह ताला उनकी बेहद तारीफ फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेहद नेक थे, वो बेहद नेक थे। ठीक है, तो जो नेक है अल्लाह ताला उनकी कदरदानी करता है और उनका जिक्र भी करता है। अपने पाक कलाम में अल्लाह ताला ने उनकी खूब तारीफ फरमाई है और खूब जिक्र भी किया है कि क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, कदरदान है। तो ऐसे में जो गुनाहगार थे, जिन्होंने तकफीर की, तकजीब की, तजलील की और तो शहीद कर दिया अंबिया को, अल्लाह ताला उन पे बहुत गुस्सा हुआ। और जिन्होंने अल्लाह के रसूलों की बात मानी, नेक अमल किया, उनमें बास सालीहीन और अल्लाह के महबूब लोग बन गए। ये वो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं। देखिए, उनकी मिसाल बताकर हमें समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ कर रहा है जो अहले किताब थे, जो कुरान पर ईमान लाए थे, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो कुरान पर ईमान रखते हैं। और क्या करते हैं? रात के औकात में आयात कुरानी की तिलावत करते हैं। और क्या करते हैं? अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुका देते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रजा के हसूल के लिए है। अब देखिए, अहले किताब की लोगों की जो कुरान पर ईमान ला कर ये सारे नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी कितनी खूबसूरत तारीफ की, अल्लाह ताला कितना कदरदान है। और अल्लाह ताला बता रहा है हमें कि तुम मुसलमान होकर नहीं कर रही ये सब काम, तुम मुसलमान होकर नहीं कर रही तुम ये सब काम। हम्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युसारिऊन फिल खैराति व उलाइका मिनस सालिहीन व मा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरूहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला तो अपने बंदों की बहुत तारीफ फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों का बहुत कदरदान है। ठीक है, सालिहीन कि अलबत्ता उनमें बहुत सालीन और उनके महबूब लोग और अल्लाह के महबूब लोग भी हैं। तो ये सारे का सारे काम किसके करने के हैं? हम मुसलमानों के करने के हैं ना। और अल्लाह ताला अहले किताब वाले लोगों के ईमान लाने के बाद इन सब चीज़ों पर अमल करने वालों की तारीफ फरमा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए? हम्म? हमें अपने आप को चेक करना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे तो वो सबकत ले गए फिर, जिन्होंने बात मान ली अल्लाह और उसके रसूल की, कि ये वो लोग, ये वो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, रात के औकात में आयत कुरानी की तिलावत करते हैं, अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुका देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रजा के हसूल के लिए है। अल्लाह हमें भी ये सिफात अता फरमाए, क्योंकि आज हम मुसलमान दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं। वजह क्या है? दीन से दूरी, अपने मनसब को नहीं पहचाना, अपनी जिम्मेदारी से दूरी, अय्याशियों में और दुनिया साजी में लगे हुए हैं। हमारे वही जराइम में जो इससे पहले यहूद के थे, वो भी दुनिया में लग गए थे। हम्म? दुनिया की मोहब्बत में लग गए थे। हम में से ऐसे अफराद अल्लाह के महबूब बन जाएंगे जो ऊपर बयान की गई सिफात इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। आमीन सुमा आमीन।
اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ 13ویں رکوع میں غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ فرشتوں کے نزول، جیسے جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا اور کس طرح سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اور جنگ بدر کا جب میں نے ذکر کیا تو وہاں کافروں کا سردار ابو جہل بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا، اور مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، کس چیز کی؟ فتح یابی کی۔ تو ایسے میں جو ہے اب یہاں پر جنگ احد کا ذکر آ رہا ہے۔ جنگ احد میں جو ہے ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی، یہ تو خیر بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، مدینہ میں رہنے والے منافقوں کو بھی کیونکہ ایک کانٹریکٹ سائن کروایا گیا تھا وہاں پر مدینہ میں رہنے والوں کے لیے کہ اگر تم مسلمان مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنی ہوگی۔ تو ایسے میں جو ہے جب عبداللہ بن ابی تین سو لوگوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا، اور جو ہے کیونکہ انہیں جنگ سے جدال سے اور لڑائی سے اور مرنے سے ڈر لگتا تھا، تو وہ 300 کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا، واپس چلا گیا، عین موقع پر دھوکہ دے گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ کس طرح سے ان کی جو یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے بہت۔ جنگ احد کا اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ 300 لوگوں کا لشکر بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا مسلمان، ایک تو اس وقت ایک دم سے پریشان ہو گئے، پھر دوسری طرف جو ہے دشمن نے ڈبل چال چلی، ایک دشمن جنگ لڑ رہا تھا اور ایک دشمن پہاڑ کے پیچھے کھڑا مظاہرہ دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح موقع ملے تو ہم مسلمانوں پر وار کر دیں۔ ایک دشمن کا لشکر جو ہے لڑ کر بھاگا اور مسلمان مال غنیمت میں لگ گئے، اور دوسری طرف جب جو دشمن کا دوسرا گروپ جو تھا وہ جو طاق میں لگا ہوا تھا وہ اس نے پیچھے سے آ کر وار کیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انہیں توبہ کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مسلمانوں کی تائید کی اور تعریف کی اور ہمت بڑھائی، وہ سب آ رہا ہے، کیونکہ بہت تکلیف سے گزرے تھے۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ کیونکہ یہ غلطیاں ہوتی رہیں، اب ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ 14ویں رکوع میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں، اور الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنے خوبصورت اتارے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے، کیونکہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، استغفار کی،
اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندہ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تھوڑی سی ان سے روگردانی ہو گئی تھی، اللہ کے رسول نے چند صحابہ کرام کو کہا تھا کہ تم فلاں فلاں جگہ پر کھڑے رہنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں، وہاں سے مت ہلنا، لیکن ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام بےتاب ہو گئے، دوڑنے لگے، اپنی جگہ چھوڑنے لگے، اور جو ہے ایسے میں جو ہے اس طرح سے ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر وہ شرمندہ ہوئے، شکست تو ہوئی، شرمندہ بھی ہوئے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ آج وقتی شکست ہے، آج وقتی شکست ہے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اصلی جو کامیابی ہے وہ تو آخرت کی ہے، آخر کار غالب مسلمان ہی ہوں گے، بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرتا ہے نا، چیک بھی کرتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی ہے جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، ولا تہینوا ولا تحزنوا، بہت خوبصورت۔ رکن نمبر 15، اللہ والے کون ہیں؟ ہم، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت خوبصورت وہ عنوانات ہیں۔ فرمایا اللہ والے کون ہیں، 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ کیسے؟ دیکھیں ہم سب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، اس وقت صحابہ کرام کو یہ بتا کر ہم سب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، قرآن اور آپ کی سنت موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ یہ صحابہ کرام کو کہا گیا، اور ساتھ میں قیامت تک کے تمام ہم سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اس وقت دور میں، مدنی دور میں جہاد کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ دشمن جو تھا وہ بار بار طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ تو اس نے مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں؟ عنوان دیکھیں، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ کہ اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں، اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ صحابہ کرام جنگ احد کے بعد بہت ٹوٹ گئے تھے، بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے، مشورہ کیجئے، نرمی کیجئے، اور آسمان سے بھی ایسی آیات اتری کہ اللہ تعالیٰ تو اس صحابہ کرام کو تسلی ملی اور سکون ہوا۔ رکن نمبر 16، نظم کی اہمیت۔ کیونکہ یہاں پر ایک جماعت کو اس باضابطہ حیات ضابطہ سکھایا جا رہا ہے، کس طریقے سے گروہ میں
جم کر رہنا ہے، کس طرح سے گروہ کے جو گروہ کا بڑا ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی کیسے اطاعت کرنی ہے، اور کس طریقے سے دشمن کو دشمن پر روب ڈالنا ہے۔ 16ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی، چند ساتھی کون تھے؟ جن کو اللہ کے رسول نے پہاڑ پر بلندی والی جگہ پر کھڑا کیا تھا کہ تم یہاں سے مت ہلنا، کیونکہ وہاں سے چور دروازہ کھل رہا تھا دشمن کا۔ اگر وہ وہاں کھڑے رہتے تو وہ وہاں سے آ نہیں سکتا تھا، لیکن اس مارکے میں ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ مال غنیمت بھی نظر آ رہا تھا کہ دشمن تو اب بھاگ گیا، چلو اب مال غنیمت جمع کریں، کسی نے افواہ پھیلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس قدر ایسا خوفناک منظر تھا کہ جو ہے تتر بتر ہو گئے، صحابہ کرام اپنی جگہ چھوڑ گئے، اور دشمن کو موقع مل گیا، اور وہیں سے وہ چور دروازے سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جما کر کھڑا کیا تھا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے، وہیں سے دشمن نے آ کر پیچھے سے پیٹھ وار کیا، اور وہ جو جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا، جو اہم رستہ تھا وہ خالی کر دیا، تو پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی درہ سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 17، ایک مثالی قائد کی صفات۔ 17ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت نرم ہوں اور جو ہے بہت شفیق دل بنایا۔ بڑی خوبصورت آیت کے الفاظ ہیں یہ، میں دیکھ رہی ہوں اگر مل جائیں تو شامل کر دوں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یعنی آپ نے ان کو تسلی دی، غم کی حالت میں آپ نے ان کو تسلی دی، اپنے پاس بٹھایا، اپنے گلے لگایا، اور جو ہے ان کی رہنمائی کی۔ فرمایا کوئی ایک شعر ہے یہاں پر کہ کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کی خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، ہم؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سفارش کر رہا ہے اپنے ان بندوں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرما رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیں کہ کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار ساتھی تھے، جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اوپر سے آسمان سے وہ فیصلہ اتارا کہ اے میرے حبیب ان کو آپ معاف فرما دیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے، توکل اور بھروسہ کیجئے۔
اس حقیقت آ، اللہ اچھا اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے مارکے میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے. یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یعنی کہ جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اس پر اب آپ لوگ اس میں بہت حکمتیں تھی چھپی ہوئی. اس لیے آگے سے اب آپ لاہ عمل کو رکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس رکو میں مزید فرمائے کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو. وہ حقیقت میں زندہ ہے. وہ حقیقت میں زندہ ہے. اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب جو شہید ہو گئے وہ کہاں ہیں؟ وہ جنت میں ہیں. اور جنت میں بعد میں آنے والے شہید ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں. اپنے ان ساتھی کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے. ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. رکن نمبر 18 ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. 18ویں رکوع میں اللہ نے صحابہ کرام کی تحسین فرمائی، حوصلہ افزائی کی، ان کی تعریف کی. وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے. اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی. اس موقع پر راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. دیکھیں یہ ہے جذبہ جہاد. یہ ہے جذبہ اللہ سے محبت. انہوں نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا، اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کیا، دین کی ذمہ داری ادا کرنے کا حق ادا کیا. اور کتنا خوبصورت جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تم ہمیں ڈراتے ہو. ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی. 19 رکوع کا عنوان ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. 19 رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت. یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے. نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں پس وہ تو کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکو نمبر 20 سورہ البقرہ کے آخری رکو. حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ذکر و فکر. جس طرح سے سورہ البقرہ کے آخری رکو کی بہت فضیلت آئی ہے اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا آخری رکو بھی بہت فضیلتوں سے بہت فضیلتیں رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے سورہ البقرہ کے آخری رکوع کے ساتھ سورہ آل عمران کا بھی
آخری رکوع حفظ کر لیجئے. بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں اس میں، اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس میں. ٹھیک ہے. بیسویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب غور و فکر کرتے ہیں تو خود بخود زبان کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں. جب وہ اللہ کی کائنات پر غور کرتے ہیں، تو جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تعریف سے خوش ہوتا ہے اور ان کو پھر ہدایت عطا کرتا ہے. وہ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں. کیسے پا لیتے ہیں؟ خود ہی پا لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ عطا کرتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں میرے بندے نے غور و فکر کیا، پھر میرے بندے نے غور و فکر کرتے ہوئے میرے ذکر کیا، میری تعریف کی. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنہا تھوڑی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو، جیسے کہ یہاں کے کہ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں. کون عطا کرتا ہے ان کو حقیقی نور؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کائنات میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہمیں کیا ہوتی ہے؟ پھر حقیقی ایمان کا نور عطا ہوتا ہے. وہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ. اور اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اتنا خوبصورت پاک کلام ہے. آپ یقین کریں، ہم مختصر خلاصہ کر رہے ہیں. یقین کیجئے کہ میں بار بار قرآن کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں کون کون سی آیت پڑھوں اور کون کون سی نہ پڑھوں. اور میں جو ہے اس بار جو ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو یہ مختصر خلاصہ قرآن تو کروا رہی ہوں، لیکن جس طرح سے قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھ کر جو دور قرآن کا لطف آتا ہے، وہ جو ہے اس میں تھوڑی سی اس بار مجھے بہت محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے اور ان کا ترجمے کا. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ جو خلاصہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم اس میں سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہمارا دل جو ہے قرآن کو کھولنے کا دل چاہتا ہے. جب ہم اس طرح قرآن کا خلاصہ کرتے ہیں تو ہم قرآن کھولتے ہیں. سورۃ النساء ہم پڑھنے جا رہے ہیں. مدنی سورت ہے. اسلام کی معاشرتی ہدایات. اسلام کی معاشرتی ہدایات. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ پڑھی کہ جس میں جو اسلام امت مسلمہ کی ذمہ داریاں پڑھی ہم نے اس میں. پھر ہم نے سورہ آل عمران حق و باطل میں صبر کی تلقین، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کیونکہ حق اور باطل کا مارکر میں صبر کی تلقین جو ہم نے وہاں پڑھا. جو سورہ جنگ احد کا ذکر آیا ہے اس میں، اس جنگ احد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جنگ احد کی وجہ سے، کیونکہ جنگ احد میں بڑا بڑا تکلیف دہ مارکا ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر صبر کی تلقین آئی اور پھر اس میں بہت زبردست آیات آئیں. پھر اب جو ہے ہم پڑھ رہے سورہ نساء، اسلام کی معاشرتی ہدایات. خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو. رکو نمبر 1. پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی. ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے. مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، مگر اس شرط پر
اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یتیم کی جائیداد بہت زیادہ ہے اور لوگ بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ایسے میں جو ہے یتیم کا جو مال ہے اس کے جوان ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کریں، اور اس کے اگر وہ خود غریب ہے تو ب- جو جو ضرورت کے تحت اگر استعمال کرنا چاہے تو وہ اس کے مال میں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے بضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی نیت خالص ہو، اس کا نیت میں تقوی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، خیانت نہ ہو اس میں، اور جو ہے ایسے ایسے میں وہ یتیم کے مال سے، جبکہ اس کا مال بہت زیادہ ہے یتیم کا، اور اس نے یتیم کی سرپرستی دی ہوئی ہے اور وہ خود غریب ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، تو ایسے میں وہ اس کے مال میں سے بوقت ضرورت جو ہے لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی ساری جائیداد بنا کر بیٹھ جائے، سب کچھ ہڑپ کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ متقی تو بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ڈر ڈر کر وہ پوچھ پوچھ کر کے کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا ہم لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے، پوچھ پوچھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے۔ جس چیز کی اجازت اللہ نے دی، آسانی کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وراثت کے احکامات، رکن نمبر 2۔ اب یہ جو احکامات ہیں، یہ جو ڈیٹیلز ہیں، یہ تو ہم قرآن مجید کی تفاسیر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ دوسرے رکن میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے، ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی۔ یعنی کہ وراثت کے جو احکامات ہیں یہ فرض کے درجے میں آتے ہیں، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ وراثت کا جو علم ہے یا وراثت کے جو احکامات ہیں وہ فرض کے مقام پر آتے ہیں، فرض کے درجے میں آتے ہیں۔ اس لیے جو بیٹیاں ہیں ان کو اپنا حق لینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن بھائیوں کے لیے آگ تو نہیں لگا سکتی نا، آگ تو نہیں تیار کر سکتی۔ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، کیا وہ اپنے بھائیوں کے لیے آگ تیار کریں گی کیا آخرت کے لیے؟ نہیں۔ اور وہ مجبور نہ کر دی جائیں، کیونکہ وہ محبت میں کہہ تو دیں گی چلو بھائی تم رکھ لو، لیکن اندر سے تو ان کا حق ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں اور بھائی پھنس جائیں قیامت کے دن۔ تو اس لیے بہت خوف کھانا چاہیے، جو اللہ نے حکم دے دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رکن نمبر 3، فوری اور سچی توبہ قبول ہوتی ہے۔ فوری اور سچی توبہ قبول ہوتی ہے کیسے؟ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو پھر غلطی تو ہو جاتی ہے انسانوں سے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے نا، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، کسی اور مخلوق سے تو نہیں ہوتی غلطی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غلطیاں کرنے والوں کے لیے سد باب بھی پیدا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنی ہے، اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہنا ہے، اس غلطی کے کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس، اللہ کے حضور بیٹھ جائیں، اے اللہ غلطی ہو گئی، تیرا بندہ تیری بندی تیرے حضور آ گئی ہے اپنی غلطی کا اقرار کرنے، مجھے معاف فرما دے میرے مولا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، اگر کسی اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہے تو ان سے بھی سوری کر لیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ان سے سوری کرنے میں آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا، کیونکہ ہم سب جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ کا خوف ہے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے رکوع میں اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ النساء ہے، اور نساء کا مطلب ہے عورت، اور عورتوں کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کھلے الفاظوں میں جو ہے زنا کی تردید آئی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں نہیں، سوائے صرف ہمارے اس وقت کے معاشرے میں نہیں، 1400 سال پہلے کی بھی معاشرے میں یہ چیز تھی، ٹھیک ہے، اور ہر دور میں ہی رہی، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یہ جو چیز ہے بے راہ روی،
زنا آ، بہت ہی غلط اور حرام کام ہے۔ تیسرے رکو میں اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ ٹھیک ہے، گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا نا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، تو جب اسلام میں شریعت میں حکم نافذ ہوا کہ زنا کرنے والے کو رجم کرنا ہے، تو جب یہ آیات بھی آ گئی، اور جب کوئی زنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے تھے کہ مجھے کچھ کہنا نہ پڑ جائے۔ ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، وہ اس سائڈ آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، اور سرخ چہرہ ہو رہا غصے سے کہ مجھ سے کچھ کہلوا نہ، کچھ بلوا نہیں، جب میں منہ موڑ رہا ہوں تو چلا جا چپ کر کے۔ نہیں، تیسری بار اس سائٹ آ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ظاہر شریعت نافذ تھی تو کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کے لیے جو ہے جگہ تیار کی گئی، اس کو لے جایا گیا، رجم کرنے کے لیے پتھر مارے گئے۔ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو مارنے والے بھی بے دریغ مار رہے تھے کہ چلو اس کو مارو، اس کو یہ زانی ہے، چلو اس کو مارو، اس کو زانی ہے یہ۔ اس جوش میں سارے عربی جو تھے جوشیلے مار رہے تھے اس کے پتھر، وہ گھبرا کے وہاں سے بھاگا جان بچا کے۔ وہ بھاگ رہا تھا تو ایک شخص نے جو ہے وہاں پر اونٹ کی، ظاہر ہے اونٹ کی ہڈیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں، اونٹ ظاہر ہے ایک بڑا جانور ہے، اس کی کوئی ہڈی تھی، کوئی ٹانگ کی کوئی، وہ اس نے اٹھائی اور اس کو پیچھے سے دے ماری، اس کے سر پر جا لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ سارا منظر جو جا کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، کہنے لگے تم نے اس کو قتل کر ڈالا، وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بھاگنے دیتے، بھاگ جانے دیتے اس کو، اس کی جان بچ جاتی، تم نے اس کو کیوں قتل کر ڈالا؟ اللہ کے رسول شدید غمگین ہو گئے، ایک تو اس بات سے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، توبہ استغفار کر لو، غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کر دوں گا، ارے معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا۔ وہ بڑا دھوکے باز جو ساتھ لگا ہوا ہے پھسلانے کے لیے، پٹانے کے لیے، تو اس لیے جب غلطی ہو جائے تو اس ہتھیار کا استعمال کریں نا۔ وہ ہتھیار کون سا ہے؟ توبہ استغفار کا ہتھیار ہے نا۔ توبہ استغفار کر لیں، اللہ مان جائے گا اور وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ سچ میں آپ کر کے تو دیکھیں سچے دل سے توبہ، اللہ تعالیٰ کتنا کتنا رحم دل، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اور بندے پر کتنی شفقت اتارتا ہے، اتنی سکنیت اتارتا ہے، بندہ یوں لگتا ہے جیسے ایسے دھل کر صاف پاک ہو گیا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لو، آ جاؤ اللہ کے حکم، اللہ کے پاس، اور اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا تم کو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، جتنے بھی گناہ کر لے میرے پاس آ جا، بس میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس لیے سچی توبہ سے کبھی نہ پیچھے رہیں، یقین مانیے گناہ کیا ہے تب بھی توبہ کر لیں، نہیں کیا تب بھی توبہ استغفار میں لگے رہیں، اتنا سرور آتا ہے نا، اتنا سرور آتا ہے، اللہ کے حضور دو آنسو بہا کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے کتنا سکون آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک تو توبہ کر لی آپ نے، آنسو بہہ گئے آپ کے، اور اس کیفیت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ لیں، منا لیں اللہ کو، اللہ سے منوا لیں، کوئی چیز چاہیے آپ کو، اللہ کے حضور بیٹھیں، اپنے گناہوں کو سچے دل سے اقرار کریں، سچے آنسو کے موتی باہر آنے چاہیے، جھوٹے آنسو نہیں آنے چاہیے، سچے آنسو جو کیفیت سے آتے ہیں، وہ کیفیت آئی ہے آپ کی، سچی توبہ ہو رہی ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے نا، نواز رہا ہے اس وقت، وہ نوازشوں کی بارش کر رہا ہے، اس وقت دعائیں کر لیں جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آنسو آپ کو جنت میں لے جائے گا، جہنم کی آگ حرام ہے اس شخص پر جو اللہ کے ڈر سے رویا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے مفہوم ہیں، سب سے پڑھ کر تو قرآن اتنا خوبصورت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی خوبصورت ہیں، اگر ہم اس طرف آ جائیں تو ہم خوش ہی ہوتے رہیں، قرآن پڑھ کر خوش ہوتے رہیں،
اور احادیث مبارکہ پڑھ کر خوشی ہوتے رہیں، ساری زندگی ہماری خوش ہو کر گزر جائے، اگر ہم اس طرف آئیں تو صحیح۔ ظاہر ہے گناہوں سے بچیں گے، خوشخبریاں سنیں گے تو خوشی ہوں گے نا، اگر گناہ ہو جائے گا تو توبہ کر کے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کے لیے ہر لحاظ سے خوشی ہی رکھی ہے، سکون ہی رکھا ہے، مگر بندہ نہیں آتا اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس رکو یعنی کہ بہت سے لوگ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے، آخر میں آخری عمر میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو آیا تو صحیح میرے پاس، یہ ہے کہ سچے دل سے گزشتہ ادوار کی توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر کے آئے اللہ کے پاس۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اس لیے توبہ کا وقت ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے، ان کی کتنی عزت کرتے تھے ان کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، وہ اپنے گھر کی جھاڑو لگایا کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسی سے آپ کہہ دیں جھاڑو لگانے کو تو عزت میں فرق آ جاتا ہے کہ ہم جھاڑو لگائیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس لیے شرمانے کی کیا بات ہے؟ اٹھائیں جھاڑو، لگائیں جھاڑو، مسجد میں لگائیں جھاڑو، گھر میں لگائیں جھاڑو، گھر سے باہر لگائیں جھاڑو، کچرا سمیٹیں۔ کوئی کہے جھاڑو لگا رہے ہو تو بولے ہاں سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لگائیے، اس میں کیا حرج ہے؟ چوتھا پارہ ہمارا کنپلیٹ ہوا اللہ کی مدد سے آج الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بےحد احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہمارا چوتھا پارہ کنپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل روزہ ہے پہلا، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر پہلا روزہ ہو چکا الحمدللہ۔ ہم انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے، اور کل ہمارا پانچواں پارہ ہے۔ آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمارا جو ٹائم ہے روزے کا، دن 12 بجے کا ٹائم ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن میں کر سکیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے تو ہمیں بتا دیجیے، تو ہم یہی ٹائم رکھ دیں گے، رات 11 بجے کا رکھ لیں گے۔ اور کیونکہ تراویح و پھر سونا بھی ہے، تو بہت سے لوگ تو سارا سارا رمضان صحیح صحیح راتیں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے رمضان آیا ہے اور عبادت کا موقع ملا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں سحری تک عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ تکلیف میں ہیں، دوا لیتے ہیں، یا کوئی دوا وغیرہ کھا کر نیند آ جاتی ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ہر طرح کے ہماری ساتھی ہیں، تو اس لیے ہم سب کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ہمیں میسج کر دیجیے گروپ میں کہ آپ جو ہے رات کا ٹائمنگ رکھیں یا پھر دن کا ٹائم رکھیں، تو زیادہ سسٹرز کی جو بات ہوگی، جو ٹائم زیادہ سسٹرز سلیکٹ کریں گے ہم وہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔